स्टोरी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मैं स्टेशन के एक गोशे में पेशाब करने के बहाने बैठ गया। मेरी नज़रें उन पर जमी हुई थीं। सर्दियों के मौसम की वजह से सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन अभी तक इतनी रोशनी ज़रूर बाकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर लहराता हुआ सब्ज़ हिलाली परचम साफ दिखाई दे रहा था। रेंजर्स की पोस्ट दरख्तों के झुंड में गहरी होने की वजह से गो के दिखाई नहीं दे रही थी। खाके वतन के इतने नज़दीक होने की वजह से मुझ पर एक ख़ास किस्म की जज्बाती कैफियत तारी थी। पाकिस्तानी फ़िज़ाओं की सिमत से आने वाली हवाएं मुझे एक गूना तमानियत का एहसास बख्श रही थीं। मेरे दिल में मुजन वतन की मोहब्बत के लिए मेरे जज्बात दो चंद हो गए थे। मेरा जी चाहता था मैं इन गासिबों पर कहर बनकर टूट पड़ूं जो मेरी तकद्दुस माब धरती की तरफ मैली नज़रों से देख रहे थे। मेरे दोनों प्यारे एक दूसरे के पीछे पीछे देहातियों के साथ गांव की सिमत जाने वाली पगडंडी पर रवां दवां थे। आगे आगे जसवंत था, उसके पीछे मेरा साथी। जसवंत के दाएं हाथ में देहाती तर्ज का कपड़े का थैला पकड़ा हुआ था जिसमें एक रिवाल्वर और उसकी गोलियों के अलावा कुछ नहीं था। उसने थैले को कुछ ऐसे तरीके से पकड़ा था कि चंद लम्हों के नोटिस पर भी वो रिवाल्वर निकालकर फायरिंग कर सकता था। मेरे साथी ने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी। उसके दोनों हाथ चादर के अंदर थे और एक हाथ में उसने भी रिवाल्वर थाम रखा था। दोनों साथी चलते चलते अब उस मकाम पर पहुंच गए थे जहां से एक रास्ता गांव की सिमत जा रहा था और दूसरा पाकिस्तानी सरहद की तरफ। अभी वो बमुश्किल 2-3 ही कदम चल पाए थे कि मैंने स्टेशन के करीब मंदिर पर बनी चेक पोस्ट पर निगरानी करने वाले मुहाफिज को चौंकते देखा। उसने अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी और गले में लटकी विसल को मुंह में दबा लिया। विसल की तेज़ आवाज़ मुझे वहाँ खड़े बखूबी सुनाई दे रही थी। खतरे का एहसास होते ही स्टेशन से मुल्हिका PSF पोस्ट से मैंने बारी बारी बाहर निकलते हुए 5 मुसल्लह सिपाहियों को देखा। यहाँ से ऐसे वाक़यात अक्सर रूनुमा होते रहते थे। शायद यही वजह है जो पहले से तैयार सिपाही यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। स्टेशन से ये मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे अलावा भी वहाँ मौजूद काफ़ी लोग महवे तमाशा थे। विसल की आवाज़ सुनते ही बेख्तियार मेरा हाथ अपने कपड़ों में छुपे रिवाल्वर को टटोलने लगा। मैं अकेला एक मामूली से रिवाल्वर से उन लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता जान ज़रूर गंवा सकता था जिससे किसी को कोई फ़ायदा ना पहुंचता। मेरी हालत का अंदाज़ा आप बखूबी फरमा सकते हैं कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं अपने साथियों की कोई मदद करने से कासिर था। मैं बुत बना अपनी जगह खड़ा भागते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देख रहा था। जैसे ही मेरे साथियों को ताकुब का एहसास हुआ मैंने जसवंत को रुकते देखा। उसने हाथ के इशारे से मेरे साथी को एक सिमत रहनुमाई की थी। उनसे 15-20 गज के फासले पर ही पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। चंद लम्हे तो मेरे साथी ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, फिर अचानक वो पाकिस्तानी इलाके की सिमत झुकते हुए भागने लगा। जसवंत अचानक पलटा। उसने एक दरख्त की आड़ लेकर अपने ताकुब में आने वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसे फायरिंग करते देखकर भारतीय सिपाही वहीं रुक गए। गालिबन वो खासी तरबियत याफ्ता लोग थे क्योंकि चंद सेकंड में ही उन्होंने ज़मीन पर लेटकर पोजीशन ले ली थी और अब उनकी खुदकार राइफलें शोले उगलने लगी थीं, लेकिन बेसूद, क्योंकि जसवंत ने उनकी ज़मीन पर गिरने का इंतज़ाम नहीं किया था। वो भाग उठा और भागते हुए उसने रिवाल्वर दोबारा लोड किया था। वो कभी कभी रुक कर एक आध फायर कर देता था। इस असना में किसी भारतीय सिपाही को यह हिम्मत न हुई कि वो उठकर उसका ताकुब कर सके। जसवंत के चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भागने का अंदाज़ा देख कर मैं ही क्या, स्टेशन पर महवे तमाशा बाकी लोग भी अश अश कर उठे। वो तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह सीधा नहीं बल्कि आड़ा तिरछा होकर भाग रहा था। उसके इस अमल में भी इतनी तंजीम और रब्त था कि कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर पाता था कि वो अचानक दाएं मुड़ेगा या बाएं तरफ। उसकी पोजीशन 8 के हिस्से वाली थी। इस असना में उसके ताकुब से फायरिंग की आवाज़ें आईं। गालिबन मेरा साथी जो अपनी धरती पर पहुंच चुका था उसे कवरिंग फायर दे रहा था। बैनुल-अक़वामी सरहद होने की वजह से भारतीय सरहदी अफवाज ज़्यादातर फायरिंग का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी क्योंकि दोनों अतराफ़ में सरहदों पर हंगामी सूरत हाल कार फरमा थी और किसी भी मुल्क की फ़ौज की तरफ से की गई कोई भी गैर मामूली हरकत दूसरी सिमत की अफवाज को इश्तियाल दिला जंग की सूरत हाल पैदा कर सकती थी। भारतीय अफवाज चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में की जाने वाली तखरीबी कार्रवाइयों में पूरी तरह मुलविस हो चुकी थीं और मरकज़ी फ़ौजी कमांड की नज़रें भी मशरक़ी सरहदों पर लगी हुई थीं, इसलिए वो खामखा अपनी फ़ौज को मगरबी महाज पर किसी जंग में उलझाने की पोजीशन में नहीं थे। उनकी तमाम तर तवज्जो मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ मबजूल थी। मगरबी सरहद पर लड़ाई मोल लेने में जो ख़तरात पोशीदा थे उनसे भारतीय सुप्रीम कमांड भी बखूबी आगाह थी और वो अपनी अफवाज को बांटने के लिए हरगिज़ तैयार न थी। सरहदी अफवाज की फायरिंग बंद होते ही मैंने जसवंत और अपने साथी को फ़िज़ा में उछलते देखा। गालिबन वो जोश मुसरत से
یا پھر بھارتی سرحدی افواج کو ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے یہ حرکت کر رہے تھے۔ میرے دونوں دوست عافیت سے سرحد پار کر گئے تھے۔ خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی بھارتی سپاہی منہ لٹکائے واپس پکٹ کی طرف آ رہے تھے۔ اسٹیشن پر موجود لوگ دل کھول کر بھاگنے والوں کو داد دے رہے تھے۔ میں مطمئن شہر کی طرف چل دیا۔ صبح پہلی گاڑی سے میں بھٹنڈا چلا گیا، جہاں مجھے ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔ بھٹنڈا میں ہماری اطلاعات کے مطابق دشمن کچھ نئی دفاعی نوعیت کی تعمیرات کر رہا تھا۔ مجھے نہ صرف ان کا کھوج لگانا تھا بلکہ یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہاں کس نوعیت کے ہتھیار نصب کیے جا رہے ہیں۔ مشن کی اہم نوعیت نے احساس ذمہ داری کو بڑھا دیا تھا۔ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا۔ اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور کسی حد تک اجنبی ماحول۔ میں نے بھارتی معاشرے میں گو کے خاصے مضبوط قدم جما لیے تھے، لیکن میں اپنے ان اقدامات کی وجہ سے شہر کی حد تک ہی محفوظ رہ سکتا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کے جال میں سے راستہ بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ بھٹنڈا میں شام کے وقت پہنچا تھا۔ ایک ہوٹل میں نے سفری ایجنٹ کی حیثیت سے قیام کیا۔ شام کو میں شہر کا چکر لگا کر اپنے ٹارگٹ سے متعلق تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے ہوٹل واپس آیا تو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہی جا کر بیٹھ گیا۔ شام کو میں شہر کا چکر لگا کر اپنے ٹارگٹ سے متعلق تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے ہوٹل واپس آیا تو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہی جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر صبح سے ہی خاصی بوریت سوار تھی۔ ایک تو پیسنجر ٹرین کا سفر ہی تھکا دینے والا تھا، پھر سارا دن دھکے کھانے کے باوجود مجھے اپنے کام کی ایک بات بھی معلوم نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ نئی فوجی نوعیت کی تعمیرات کس جگہ ہو رہی ہیں اور آفیسر انچارج کون ہے۔ ایک کونے میں لگی خالی میز کے گرد کرسی گھسیٹ کر میں بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے ایک سکھ نوجوان کو سارے ہال میں بے چینی سے نظریں دوڑاتے دیکھا۔ قریباً ہر میز پر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سیدھا میری طرف چلا آیا۔ ست سری اکال، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے بھی فتح بلائی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مہاراج؟ اس نے بڑی انکساری سے پوچھا۔ کیوں نہیں، پدھاریے، اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی خوش اخلاقی سے میں خاصا متاثر ہوا تھا، کیونکہ پنجابی اور پھر سکھ بدتمیز بھلے نہ ہوں لیکن اتنے نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو واقعی عجیب بات تھی۔ آپ کیا یہاں قیام فرما ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ جی ہاں، لیکن فائدہ کوئی نظر نہیں آتا، میں نے جواب دیا۔ اگر برا نہ منائیں تو اپنا پریچے پرکاش نام ہے میرا، سیلز ایجنٹ ہوں، کمیشن پر کوئی بھی کام کر سکتا ہوں اور پچھلے 3 روز سے کوئی بزنس نہیں ملا۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل کر دیا۔ بڑا آنند ملا آپ سے مل کر۔ میرا نام سورن سنگھ ہے، جالندھر میں ہماری برتن بنانے کی فیکٹری ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا بزنس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ مجھے پھر امید کی کرن دکھائی دی۔ جی ہاں، پتا جی کی خواہش ہے کہ میں گھوم پھر کے کاروبار کا جائزہ لوں، اس نے بیرے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 2 کافی؟ میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بیرے سے کہہ دیا جو میرے لیے کافی لا رہا تھا۔ دھنواد، میں تو زبردستی کا مہمان بن بیٹھا۔ آدمی خاصا دلچسپ اور یارباش دکھائی دے رہا تھا۔ اگر آپ منظور فرمائیں تو میں آپ کے لیے کوئی خدمت انجام دوں۔ میں کمیشن پر بہت سی فیکٹریوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔ کیوں نہیں، اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ یہاں شہر سے باہر چھاونی بن رہی ہے، وہاں سنا ہے آفیسر انچارج کوئی آیا ہے، باقی تو سارا سٹاف یوپی مارکا ہی ہے، اس سے خاصا لمبا آرڈر مل جائے گا میس کے برتنوں کا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے بے چینی سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سردار جی، سیلز مین شپ مجھے وراثت میں ملی ہے، میں جو بات کہوں گا اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بھارت میں کمیشن ایجنٹ کے بغیر کسی کاروبار کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس نوجوان سکھ کا تعلق سکھوں کے کاروباری قوم پاپے سے تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً پوٹھوہار کے علاقے سے متعلق ہیں اور یہاں سے ہجرت کر کے بھارت گئے تھے۔ پاپے اپنے بچوں کو اس وقت تک کوئی کاروبار نہیں سونپتے جب تک کہ انہیں ان کی بصیرت کا یقین نہ آ جائے یا اپنے سروں سے ان کے کاروباری ہونے کا ثبوت حاصل نہ کر لیں۔ یہ نوجوان اپنے کاروباری مشن پر نکلا تھا اور چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال فروخت کر کے اپنے ماں باپ کی نظروں میں مقام حاصل کر سکے۔ اس کو ایسا کمیشن ایجنٹ مل جانا جو اس کا مال معمولی کمیشن کے عوض فروخت کر سکے بڑی خوش بختی تھی۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے پاپا سکھ مل گیا تھا، اور وہ بھی فیکٹری کے مالک کا بیٹا۔ میرے ذہن نے ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے لوازمات بہم پہنچانے تھے۔ میں نے جو معلومات اب تک حاصل کی تھیں ان کے مطابق یہ دفاعی تعمیرات فوج کی نگرانی میں ہو رہی تھیں۔ پرچیز سیکشن کے لوگ بھی فوج سے متعلق ہی تھے۔ یہاں کا آفیسر انچارج ایک سکھ کرنل تھا۔
مجھے برتن بنانے والی کمپنی کا سیلز ایجنٹ بن کر اس کرنل تک پہنچنا تھا۔ کافی آ گئی۔ نوجوان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں کافی کے گھونٹ بھرتا اپنے منصوبوں کی جزیات پر غور کر رہا تھا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ منصوبہ بندی میں ذرا سی ڈھیل رہ گئی تو اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا۔ عین موقع سے ایک پاکستانی جاسوس کا گرفتار ہو جانا اور وہ مجھے فوراً گولی مار دیتے، لیکن یہ خطرہ مول لینا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ وقت کم تھا اور لمبی مدت کی منصوبہ بندی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار جی، آپ کیا موٹر سائیکل کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں نے کافی پیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے ہاں میں جواب دیا۔ بس تو کام بن گیا، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کیسے یار؟ کچھ میرے بھی پلے پڑے؟ اس نے بے چینی اور اشتیاق سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ دیکھو مہاراج، آفیسر انچارج پنجابی ہے اور یہاں مال سپلائی کرتے ہیں زیادہ تر غیر پنجابی۔ میرا خیال ہے ہمارے پنجابی ہونے کا فائدہ ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جائیں۔ بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے منصوبہ بنایا۔ تو حکم کر یار، اس نے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کمیشن طے ہو گئی اور اگلے روز الگ صبح وہ موٹر سائیکل سمیت میرے ہوٹل پہنچ گیا۔ ایک گتے کے ڈبے میں سٹین لیس سٹیل کے مختلف قسم کے برتن اس نے پیچھے سٹینڈ پر باندھ رکھے تھے۔ لو سردار جی، آج ہماری بھی سیلز مین شپ دیکھو۔ میں نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اللہ کو یاد کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ قریباً گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد بالآخر ہم ٹارگٹ ایریا میں داخل ہو گئے۔ دفاعی نوعیت کی تعمیرات کے ارد گرد فوج کا پہرا تھا اور کم از کم 1 مربع میل کے علاقے میں سویلین کا داخلہ ممنوع تھا۔ میں سارے راستے اپنے ساتھی کی ہمت بڑھاتا رہا تھا کہ وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرے اور بالکل نہ گھبرائے۔ پہلے حفاظتی دروازے کی تو ہم نے پرواہ بھی نہیں کی اور اس پر بغیر رکے بڑھ گئے۔ کچھ سویلین جو یہاں ٹھیکیداری کرتے تھے، انہیں شناختی کاغذات دکھانے کے بعد ایک مخصوص علاقے تک جانے کی اجازت تھی۔ غالباً ہمیں بھی پہرے داروں نے انہی میں سے جان لیا تھا۔ اب ہم اس علاقے میں داخل ہو چکے تھے جہاں اہم نوعیت کی عمارتیں بن رہی تھیں۔ ہمارے چاروں طرف میزائل اور جدید نوعیت کے دیگر ہتھیار نصب تھے۔ میری پرتجسس نظریں تمام مناظر کو میرے دماغ کی فلم پر منتقل کر رہی تھیں۔ اب خاصا خطرناک مرحلہ آ گیا تھا۔ ہم آخری دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر بڑے بڑے بلڈوزر اور کرینیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ لکڑی کے عارضی گیٹ پر 2 مسلح سنتری موجود تھے۔ ہالٹ، ایک نے سٹین گن کو پوزیشن میں لیتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ کدھر جانا ہے؟ ہمارے رکتے ہی مدراسی سپاہی غصے سے بولا۔ ہم کرنل باجوہ کے رشتہ دار ہیں، ان سے سائٹ پر ملنے آئے ہیں، میں نے بڑے باروب لہجے میں کہا۔ لیکن سر، یہ غلط طریقہ ہے، باہر گیٹ پر رپورٹ کریں، دوسرا بولا۔ لالا جی، ہمیں سب گیٹ والے جانتے ہیں، آپ شاید نئے آئے ہیں۔ میرے جواب نے اسے چند لمحوں کے لیے تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ تھی۔ ان لمحوں کو گنوانا میری بدقسمتی ہوتی۔ میں نے گیئر لگایا اور آگے بڑھ گیا۔ دونوں بے بسی سے ہمیں دیکھتے رہ گئے۔ ابھی ہم بمشکل 10-12 گز چلنے پائے تھے کہ سامنے رکاوٹ آ گئی۔ یہاں ٹینٹ لگا تھا اور ایک سکھ کرنل سپاہیوں کو اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ 2-3 سپاہی تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ کرنل اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ست سری اکال، ہم دونوں اس اثناء میں موٹر سائیکل سے اتر چکے تھے۔ ست سری اکال، کرنل نے جواب دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا لہجہ دوآبہ والی پنجابی کی چغلی کھا رہا تھا۔ جالندھر سے آئے ہیں مہاراج، آپ کا سن کر، میں نے اسی پنجابی لہجے میں جواب دیا۔ اس کا تعلق ضلع جالندھر ہی لگتا تھا اور مجھے مونا سکھ سمجھ رہا تھا۔ یہی اس کی کمزوری تھی۔ بڑے غلط آدمی ہو، ایسے نہیں آیا کرتے، اس نے اتمام حجت کے لیے کہہ دیا۔ شمع کر دیجئے مہاراج، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ، کیا بات ہے؟ سپاہی منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ کرنل بھی جٹ سکھ تھا اور اپنے سکھ ساتھیوں کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے میں نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف اور یہاں آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ ہم نے یہاں تک پہنچنے کا خطرہ صرف اس لیے مول لیا تھا کہ یہاں ہمارے علاقے کا ایک جٹ کرنل پرچیز کا انچارج ہے۔ اب ہم ناکام واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن یارو، یہاں سپلائی کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے، یہ تو غیر معمولی اقدام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں میس کے لیے برتنوں کی ضرورت ہے، لیکن مہاراج جی، قانون بھی آپ ہی ہیں، ہمارے آنے کا کوئی فائدہ تو ہو، میں نے بڑی چاپلوسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لوکل پرچیز کے کھاتے میں تم لوگوں کو آرڈر دلوا دوں گا، لیکن مستقل سپلائی ممکن نہیں، اس نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ دوران گفتگو وہ چاروں طرف گھوم پھر کر وہاں کام کرنے والے عملے کو بھی ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے بالکل اجنبی لیکن تجسس بھرے لہجے میں وہاں نصب شدہ ہتھیاروں کے متعلق بھی پوچھ لیا تھا۔ میرا ساتھی بھی ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ سکھ کرنل بھی ہمیں باقاعدہ ہتھیاروں کے نزدیک لے جا کر ان کا معائنہ کروا رہا تھا۔
میری شدید خواہش تھی کہ اب ان سے جان چھڑاؤں اور ذہن میں سمائی ہوئی معلومات کو فوراً احاطہ تحریر میں لے آؤں، لیکن میرے ساتھی کا دل کچھ زیادہ ہی لگ گیا تھا۔ غالباً یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا اور دلچسپ تھا۔ ہم نے کرنل کو ایک کٹلری سیٹ زبردستی بطور تحفہ پیش کیا اور اس سے 4000 روپے کے برتنوں کا آرڈر لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کرنل باجوہ نے ہمیں عارضی طور پر بنے ہوئے ایک میس میں کھلایا اور جالندھر میں ملنے کا وعدہ کر کے ہمیں رخصت کر دیا۔ میرے دوست کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یار واقعی تم کمال کے بندے ہو، میں پتا جی سے کہہ کر تمہیں سیلز مینیجر کی نوکری دلوا دیتا ہوں، اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مجھ سے راستے میں کہا۔ بس سردار جی، یہی تو کمزوری ہے میری، نوکری نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر مجھ پر احسان کریں تو کمیشن ذرا بڑھا دیں، آپ کے لیے آرڈر لاتا رہوں گا، میں نے جواب دیا۔ یار کوئی کہنے کی بات ہے، جالندھر میں مجھ سے ضرور ملنا، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کمرے میں پہنچتے ہی مجھے ایک مرتبہ پھر بڑے دلفگار لہجے میں اپنی بیماری کا ذکر کرنا پڑا، جس کے ہاتھوں میں اتنا مجبور تھا کہ شراب پینا تو کیا اسے سونگھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سورن سنگھ کفِ افسوس مل کر رہ گیا۔ رات تک وہ میرے ساتھ رہا، ڈنر بھی اس نے کروایا تھا۔ میری کمیشن اس نے فوراً ادا کر دی تھی کیونکہ میرا اس سے یہی معاہدہ تھا۔ اب مال سپلائی کرنا اور بل وصول کرنا اسی کے ذمہ تھا۔